अस्सलामुअलैकुम। हैरत कदा में मैं आपके लिए जो कहानी आज लेकर आई हूँ इसका उन्वान है मेरा मोहसिन और इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद वलीउद्दीन अहमद। दिसंबर की रात थी। चरिंद परिंद अपने अपने मस्कन में ठिठर रहे थे। वरंगल इंडिया का एक छोटा सा ज़िला है जहाँ मैं तैनात था। आबादी से 4 मील दूर पहाड़ की वादियों और घने जंगलात में मेरा बंगला था। मैं थका मांदा अपने बिस्तर में घुसा हुआ था। तकरीबन रात के 12 बजे थे। चौकीदार ने दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगा कि जनाब, गांव से इत्तला आई है कि एक चीता बड़ा ऊधम मचा रहा है। गांव वालों के मवेशी हलाक कर रहा है। छोटी छोटी दीवारों के घरों में गरीब बहुत हरासा हैं, डर के मारे जाग रहे हैं। मुझे शिकार का बहुत शौक़ था, चनाचे फ़ौरन अपनी राइफ़ल उठाकर 11 बोल्ट लोड किए, कोट उठाया और टॉर्च जेब में डालकर निकल पड़ा। जवानी का ज़माना था, आओ देखा ना ताओ, बस तन्हा चल पड़ा। आबादी खासी दूर थी, इसलिए मैंने मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया। 1.5 मील गया होऊंगा कि एक साया दरख्तों की आड़ से निकलकर मेरी तरफ आता नज़र आया। मैंने दिल कड़ा करके टॉर्च जलाई। जैसी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, मेरी हैरत की इंतहा न रही। कदम एकदम जम कर रह गए, पैर इस कदर वज़नी हो गए कि बयान नहीं कर सकता। दिल धड़कने लगा और मौत आँखों में फिर गई। एक आदमी सफ़ेद लिबास में था और उसका सिर्फ जिस्म था, सर गायब था। ये एक लाज़मी अमर है कि बहादुर से बहादुर इंसान भी इस रूप को देखकर खौफज़दा हो जाएगा। खैर, मैंने अपनी राइफ़ल की पोजीशन ली और ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि भागने का तो सवाल ही नहीं था। किधर भागते। उस अजीबुल खलकत ने मुझसे 3 गज के फासले पर आकर अस्सलामुअलैकुम कहा। मैंने किपकिपाती आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। उसने कहा, मैं प्यासा हूँ, मुझको पानी पिलाओ। मैंने मुश्किल से कहा कि यहाँ पानी किधर है। उसने एक तरफ हाथ से इशारा किया। मैंने कहा, आप आगे चलिए, और उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वाकई एक कुआं नज़र आया। मैंने अपनी राइफ़ल गले में लटकाई और डोल कुएं में डालकर पानी निकाला। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे पानी किस तरह पिलाऊं। उसने एक कहका लगाया और कहा, डोल से मेरे हाथों में पानी डालते रहो। मैंने इसी तरह किया। यकीन मानिए, उसने 12 डोल पिए। इसके बाद कहने लगा, मिलाओ हाथ। तुम वाहिद इंसान हो जिसने मेरी बरसों की तिश्नगी बुझाई। मैं शहीद हूँ, बदरू नहीं हूँ। इस राह से जो भी गुज़रता रहा वो मुझे देखकर दम तोड़ देता था। लेकिन वाकई तुम बहुत दलेर हो। कोई नामुमकिन बात अगर हो तो मुझको बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैंने किपकिपाती आवाज़ में कहा, शुक्रिया, अब आप जाएं, मुझे कोई काम नहीं है। उसने फलक शिगाफ कहका लगाया। रात की तारीकी में उसकी आवाज़ गूंज कर रह गई और वो गायब हो गया। 5 मिनट बाद जब मुझे पूरी तरह से होश आया तो मेरे कपड़े पसीने में तरबतर थे। मैंने अपने आप पर बमुश्किल काबू पाया और सीधा घर वापस आ गया। उस वक्त रात के 2:30 बजे थे। अब तो ज़रा सी आहट मुझे खौफसदा कर रही थी। चीता और शिकार सब भूल गया। रात आंखों में कट गई। सारे वाक़यात एक फ़िल्म की तरह मेरे दिमाग में घूम रहे थे। सुबह जब चौकीदार ने आवाज़ दी तो दरवाज़ा खोला। तबीयत बड़ी कसलमंद थी। मैंने रुखसत की दरख्वास्त भिजवा दी और आराम से सो गया। 2-3 घंटे सोने के बाद मेरे एक दोस्त जो मुहतमिम पुलिस थे आए और मुझे जगाया। हमने दोपहर का खाना खाया और मैंने रात वाली दास्तान उन्हें सुनाई। पहले तो वो मजाक समझने लगे,
پھر مجھ سے کہنے لگے کیا وہ جگہ تم مجھے بتا سکتے ہو؟ میں فوراً ان کی جیپ میں بیٹھ گیا۔ ہم لوگ اسی کنویں کے پاس پہنچے۔ دن کا وقت تھا۔ میں نے اس جگہ ایک تختی دیکھی جس پر لکھا تھا موت کا کنواں۔ میرے دوست کو کچھ یقین آیا، کچھ نہ آیا۔ دن گزرتے گئے اور اس واقعے کی یاد آہستہ آہستہ مٹتی گئی۔ انڈیا کے حالات روز بروز مسلمانوں کے لیے تنگ ہونے لگے اور مجھے پاکستان آنے پر مجبور کرنے لگے۔ میں نے اپنی لاکھوں روپے کی جائیداد چھوڑ چھاڑ کر لندن کا پروگرام بنایا۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو کسٹم کے حکام بڑی تیزی سے اپنے کام میں مشغول تھے۔ بھیڑ بہت تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے میری جیب میں کچھ ڈالا ہے۔ میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک پرچی ملی۔ اس پہ لکھا تھا دوست تم ابھی مت جاؤ۔ نیچے احسان مند لکھا تھا۔ میرے ذہن میں اس ہیبت ناک خلقت کے الفاظ گونجنے لگے اور میں بڑی کشمکش میں پڑ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے، ابھی مت جاؤ، ابھی مت جاؤ۔ اس آواز میں کچھ ہمدردی اور کچھ تحکم تھا۔ میں ایئرپورٹ سے لوٹ آیا۔ میرے ایک دوست بنجارہ ہل پر رہتے تھے، بڑے آدمی تھے۔ وہ اتفاق سے راستے میں مل گئے اور میں ان کے ہمراہ ان کے مکان پر گیا۔ یہ کچھ ایسی انہونی بات تھی کہ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ان سے کچھ نہ کہا۔ خیر صاحب، رات کا کھانا بڑا پرتکلف کھایا اور خوش گپیاں ہونے لگی۔ ادھر ادھر کی باتوں میں میرے دوست نے کہا یار ایک کوٹھی بنوائی ہے 7 لاکھ کی، لیکن میرے لیے اب 2 کوڑی کی بھی نہیں رہی۔ پتہ نہیں اس پر کون سی بدروحیں قابض ہیں۔ نہ میں رہ سکتا ہوں اور نہ کرائے پر دے سکتا ہوں، کیونکہ اب تو جو بھی رہا صبح مردہ پایا گیا۔ والدہ، بیوی اور بچے تو مجھے ادھر کا رخ بھی نہیں کرنے دیتے۔ کوٹھی اس قدر بدنام ہو چکی ہے کہ اسے کوئی خریدتا بھی نہیں۔ اب میں نے تنگ آ کر یہ اعلان لکھ کر لگا دیا ہے کہ جو اس کوٹھی میں ایک رات بھی بسر کرے گا وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ مجھے بڑا اشتیاق ہوا کوٹھی دیکھنے کا اور میں اپنے دوست کے ہمراہ اس پراسرار کوٹھی پر پہنچا۔ دوست صاحب تو دور ہی کھڑے رہے اور ماں بدولت اندر گھس گئے۔ واقعی بڑی شاندار کوٹھی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں اپنی زندگی کی گہما گہمی اور انتشار سے تنگ آ گیا تھا۔ میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ ضرور آج قسمت آزمائی کروں گا اور رات اس کوٹھی میں بسر کروں گا۔ اگر زندگی رہی تو یہ خوبصورت کوٹھی حاصل کر لوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنے دوست کو اس ارادے سے آگاہ کیا۔ اس نے اور اس کے رشتہ داروں نے مجھے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میری ضد کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ رات کا کھانا کھایا اور اٹھا۔ قرآن مجید، رائفل اور اپنا سوٹ کیس لے کر دوست کو خدا حافظ کہہ کر چل پڑا۔ میرا دوست بڑی اداس نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا کوٹھی کے صدر دروازے تک پہنچ گیا۔ اس وقت رات کے 11 بجے ہوں گے۔ تالا کھول ہی رہا تھا کہ چیخو پکار اور کچھ بھیانک آوازیں گونجنے لگیں۔ میں بلند آواز سے سورہ یاسین شریف پڑھتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ نسوانی کہکہوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ کچھ اس طرح کا ماحول بن رہا تھا کہ یہ سب جیسے میرے ہی منتظر تھے تاکہ میں بھی ان کی ایک من بھاتی ڈش بن جاؤں۔ گرمی کے دن تھے۔ میں نے ایک کمرے سے چارپائی اٹھائی اور صحن میں ڈال کر بیٹھ گیا۔ چونکہ کوٹھی کا معائنہ صبح کر چکا تھا اس لیے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ خدا خدا کر کے گھڑی نے 12 بجائے۔ میں اپنی چارپائی پر پڑا آنے والے خطرات کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے کوٹھی کی ساری بتیاں روشن کر دی تھیں اور وہ بقعہ نور بنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ ایک قوی ہیکل سیاہ فام حبشی جس کی سرخ آنکھیں اور سفید دانت بہت خوفناک نظر آ رہے تھے، جسم پر کوئی لباس نہ تھا، بال کھڑے تھے، اور ایک عورت جس کے پیر کے پنجے الٹے تھے میرے قریب بڑھ رہے تھے۔
میں نے جھٹ اپنی بندوق سے 2 فائر کیے لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو میرے اوزان بری طرح خطا ہو گئے۔ قرآن شریف سرہانے رکھا ہوا تھا، اسے میں بالکل بھول گیا۔ وہ آدمی اور وہ عورت مجھ سے 1.5 گز کے فاصلے پر آ گئے اور میں کلمہ پڑھنے لگا۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ اچانک میں نے عورت کی چیخ سنی اور گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ دیکھتا ہوں کہ وہی شہید صاحب ایک بغل میں حبشی کو اور دوسری میں عورت کو دبائے کھڑے ہیں اور بڑی زور آزمائی ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں شہید صاحب نے سیاہ فام اور اس عورت کو اس زور سے پٹخا کہ دونوں کے سروں کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بڑی بھیانک آوازیں آئیں اور وہ زمین پر چت پڑے تھے۔ شہید صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے سلام کیا اور کہا، برخوردار، اب یہ کوٹھی تمہاری ہے۔ میں نے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، وقت ضرورت پھر کام آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے غنودگی آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی اور باہر کوئی گھنٹی بجا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ عورت اور حبشی دونوں غائب تھے لیکن صحن کے کچھ حصے پر خون ہی خون تھا۔ میں نے قرآن شریف گلے میں ڈالا اور بندوق اٹھا کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر ایک آدمی تھا جو مجھے دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ فاصلے پر میرا دوست نظر آیا، اس کے ساتھ 6-7 آدمی تھے۔ اب میرا خوف رفو چکر ہو گیا تھا۔ میں دوست کی طرف بھاگا اور اس سے لپٹ پڑا۔ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، اس کی قدرت عظیم میں بہت کچھ ہے۔ اب میں اس عظیم الشان کوٹھی کا مالک ہوں، بڑی شان و شوکت سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اس کا کرایہ شہید صاحب کے ذریعے مجھے بدستور مل رہا ہے۔ اس واقعے سے میرے گھر والے بھی واقف ہو گئے ہیں لیکن ان لوگوں نے اب تک شہید صاحب کا دیدار نہیں کیا۔ شہید صاحب کے آنے کا علم صرف مجھے ہوتا ہے اور میں فوراً گوشہ تنہائی میں پہنچ جاتا ہوں اور ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ جب بھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو شہید صاحب خود بخود آ جاتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جون سن 1971۔ میرے لیے یہ کافی حیران کن ہے کہ ایک شہید کی روح اس طرح سے زمین پر رہے اور وہ پیاسی بھی ہو، لیکن اس دنیا کے عجائبات اتنے ہیں اور ہمارا علم اتنا محدود ہے کہ جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی ایک سچا واقعہ ہوگا، ایسے ہی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک جھوٹا واقعہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے نہ ہو، بتایا تو یہی گیا ہے کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔